नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम उस इशू से मुराद मेरी यही है कि जिस तरह से पहलगाम में जो सानहा पेश आया, जो वाक़या पेश आया, उसके बाद मुल्क में जो हमने देखा कि यकीनन सभी मग़मूम हुए, सबों को जो है यानी दिली तकलीफ़ पहुंची, और फिर उसके बाद मुल्क में जिस तरह का माहौल बना और उसके बाद सरकार ने जो क़दम उठाया, वो सारी चीज़ें यानी 22 अप्रैल के बाद से अभी तक जो कुछ सूरत हाल का सारे देश को जो है सामना रहा, वो हम सब के सामने है। हम और आप जो है इसको देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमने सारी दुनिया को यानी इस बात से वाकिफ़ करवाने के लिए कि भारत किस तरह से दहशतगर्दी से और मुख्तलिफ यानी मौक़ों पर निशाना जिस तरह से इसको बनाया गया, तो उस हवाले से कायल करने के लिए, अपने एतमाद में लेने के लिए हमने अपने पार्लियामेंटेरियंस को यानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना किया। मुख्तलिफ ममालिक में वो गए और दुनिया को ये बताया कि हम किस तरह से मुतासिर हैं और क्या कुछ मसाइल का हमको सामना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसी के साथ अगर हम मुल्क में देखें तो मुख्तलिफ यानी सियासी मामलात, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और अपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम मामला छूट जाता है, सियासत से परे, सियासत से हटकर और फिर दीगर मामलात से हटकर बैनुल अक़वामी जो सूरत मामलात हैं, लोगों यानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर लोगों को या फिर ममालिक को अपने एतमाद में लेना, ये सारी चीज़ें अपने मकाम पर हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी तौर पर जो हिस्सा है जिसको हमको देखने की ज़रूरत है, हम उसको शायद देखा अनदेखा कर देते हैं। हमारी मुल्क की या फिर कौमी मीडिया की अगर हम बात करें तो वो इस हवाले से कोई बात नहीं करते, बल्कि इनके मौज़ूआत कुछ और ही होते हैं। आज हम दुनिया का तो रुख नहीं करेंगे, बल्कि हम उस खित्ते का रुख करेंगे जहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। मेरी मुराद है जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से, मेरी मुराद है बिलखुसूस कश्मीर के लोगों के हवाले से, क्योंकि इनके जो मसाइब, इनके जो मसाइल, इनके जो मुतालबात हैं, उसको हम यानी मेन स्ट्रीम में नहीं लाते। हमारे मौज़ूआत कुछ और होते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में बात को अपनी तवील किए बगैर मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज हम बात करेंगे कि 22 अप्रैल, न सिर्फ 22 अप्रैल बल्कि उससे पहले भी अगर हम देखें तो एक तवील दास्तां है। उतना सारी बातें तो करने से हम रहे मुख्तसर वक्त में, लेकिन हम ये देखेंगे कि 22 अप्रैल के बाद से अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या हाल है, चाहे वो सरहदात पर रहने वाले हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रहने वाले हों। ताजरीन क्या कह रहे हैं और वहाँ के सयाहती शोबे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, और दर हकीकत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मुआशी तौर पर किस तरह की बनी हुई है, और इसके साथ साथ यानी हमारे यानी दिल्ली के जो दावे हैं वो क्या हैं। थोड़ा सा हम हालात को समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ के ताजरीन, शोबा सयाहत से जुड़े हुए लोग वो क्या कह रहे हैं उसका एक सरसरी तौर पर जायज़ा लेंगे, ताकि हम समझ सकें कि वाक़ईतन जो सरहदात से लगे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों का क्या हाल है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मोहम्मद यासीन खान साहब, सदर कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन। यासीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, यासीन साहब के अलावा हमारे साथ कुछ वक्त के बाद फ़ारूक अहमद खुट्टू साहब, साबिक़ सदर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके अलावा डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, सदर आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर और समाजी जहदकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे यासीन खान साहब से। यासीन साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त यानी ट्रेडर्स को किस तरह की सूरत हाल का सामना है, यानी 22 अप्रैल के बाद जो हालात बने हैं। चंद दिनों पहले अगर हम देखें तो जो जिस तरह से आपके यानी आपके मुतालबात आप सबके ट्रेडर्स के वो हुकूमत के सामने भी लाए गए और बहुत सारी चीज़ें रही, उसमें आप तरजीही बुनियादों पर क्या कहेंगे कि किस तरह की सिचुएशन इस वक्त ताजरीन को बिलखुसूस का सामना है? जी देखिए, जब हम तिजारत की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे मुल्क में भी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, जी एक बहुत मंदी काफी सालों से चल रही है, जी जो बिल्कुल आपने बहुत सही फरमाया, नजरअंदाज किया जा रहा है। ताजर इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं। ताजर इसलिए इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं कि वही लोग टैक्स जमा करते हैं,
बगैर किसी मुआवजे के, और ये कानून है हमारे मुल्क में, हमें खुशी है। जी ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसी ताजर को नजरअंदाज किया जा रहा है कि आज अगर माशियत खत्म हो चुकी है तो उसकी जिम्मेदार कौन है, उसकी वजह क्या है। आपने सानहा पहलगाम की बात की तो बिल्कुल हकीकतन ये एक दिलसोज वाक़ा पेश आया जिसमें इंसानी जानें ही ज़ाया नहीं हुई कि एक कश्मीर को मुल्क के बाकी लोग किसी और नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई खूबसूरत जगह है तो वो कश्मीर ही है, तो जी उनको फख्र होता है। तो वो एक, ये सिर्फ हमारे लिए तिजारत का ही जरिया नहीं होता। अगर हम जीडीपी के हिसाब से भी बात करें तो कोई इतना बड़ा जीडीपी को कोई इतना बड़ा इससे फायदा है, लेकिन एक राबता हमारा मुल्क से है, हमारे लोगों से है, हमारा यहाँ पे आना जाना है। जी यहाँ पे एक ऐसा माहौल होता है कि जिसमें लगता है कि तिजारत अब इसके बाद अच्छा होगा। हालांकि बिल्कुल तिजारत बहुत अच्छा था, लेकिन इस वाक़े के बाद तिजारत खराब हो गया। वो एक टूरिज्म सेक्टर है जिसका तिजारत खराब हो गया। लेकिन टूरिज्म सेक्टर को छोड़ के जब आप बाकी बातें करते हैं तो उसमें आज तक जितनी भी दफा हम रियासत के जो आज हुकूमत है, जो जिम्मेदारान है, हम उनके पास गए, हमने उनके पास अपने रोदाद उनको सुना दी कि आप इसमें क्या करने वाले हैं डेवलपमेंट के कामों के लिए, या अगर मंदी चल रही है तो ये क्या वजह है, इसकी कितनी क्या वजह है, वो हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो बिजनेस ठीक क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हमसे हमारी जो बातें हैं वो कहीं पे सुनी नहीं जा रही हैं, वो कहीं पे नजरअंदाज की जा रही हैं। उसकी क्या वजह है वो हुकूमत हमसे बेहतर जानती होगी, या आपके जरिए से अगर उन तक ये बात पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौजू है जिस पे आप बात कर रहे हैं। अगर आप मुल्क के ताजरों की आज बात करोगे तो मुझे लगता है कि मुल्क के ताजर आज बहुत परेशान हैं। जब आप यूटी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो इधर जब हम खिताई कश्मीर की बात कर रहे हैं तो बहुत तकलीफ में यहाँ के लोग हैं, बहुत परेशानी में यहाँ के लोग हैं। बिजनेस उस हद तक नहीं है कि उनका गुजारा होए, उनका घर चले, या उनके जो मुलाजमीन हैं, या उनकी जो टैक्स की शराएं हैं, या उनकी जो बाकी जो जरूरियात जिंदगी होती हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं। अगर उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंकों से पैसा लिया हुआ है उसकी वापसियां नहीं हो रही हैं, और आप देखेंगे कि हर रोज अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे, हर रोज पोजीशनें बैंकों की होती हैं, ऑक्शंस बैंकों की होती हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मंदी सारे मुल्क में है, सारी दुनिया में है, लेकिन हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मुल्क, जब हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, उसके बाद जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और जब हम इस खिते की बात करते हैं तो हमें लगता है कि इसकी क्या वजह है। बेहतरीन सूरत हाल हुकूमत जानती है और हम लोग परेशान हैं, बहुत परेशान। यासिन साहब, अगर कोर इश्यूज की मैं बात करूं जो हमेशा मुतालबात होते हैं ताजरीन के कश्मीर के, और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा कि इस हवाले से नुमाइंदगियाँ भी होती रहती हैं हर चंद दिनों में, तो बहरहाल इस हवाले से क्या तयख्खुन मिलता है, और जो कोर इश्यूज हैं, मसाइल हैं और मुतालबात हैं, मैं जानना चाहूँगा उस हवाले से। देखिए, हमारे कोर इश्यूज क्या होते हैं, हमारे हुकूमत से टैक्स के मामलात होते हैं। मतलब जैसे जीएसटी का हमारा स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट है, हमारी उनसे वो बातें होती हैं। उसके अलावा हमारी बातें होती हैं कि जो हमारी शाहरा है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की जो शाहरा है उसको खुला रखा जाए। और उसके अलावा हमारी जो मुतालबात होते हैं कि जहाज का किराया इतना ज्यादा बढ़ जाता है जब सीजन आता है, तो उसकी क्या वजह है। उसके अलावा हमारे मुतालबात होते हैं कि आप डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप सड़कों का हाल देखोगे तो सड़कों का इतना बुरा हाल है कि इंसान चाहता है कि हम कहाँ पे रहते हैं। अगर हमारे मुल्क के लोग अगर साउथ से आते हैं या महाराष्ट्र से आते हैं या बाकी कर्नाटका से आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी सड़कों का क्या हाल है, ये क्या ऐसी वजह क्या है कि यहाँ पे ऐसी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, सड़कें ठीक क्यों नहीं। हमारे मुतालबात यही होते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे कोई खास मुतालबात नहीं होते हैं कि आप ऐसे सिर्फ खूबसूरती के लिए आपने यहाँ पे किया है। अभी हमारे मुतालबात हैं कि जो ये अभी बारिशें ज्यादा हुई, उसके बाद अभी जो बागात का नुकसान हुआ, तो उस पे एक तो बड़ी बात है कि इंश्योरेंस
ہمارے جو ہارٹیکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے سیب کے ہمارے باغات ہیں، تو اس میں آج تک انشورنس نہیں ہو رہے ہیں. ایک جی وہ معاملہ ہے. اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ تلہ زاری سے جو نقصان ہوا ہے، اگر وہ نقصان ہوا تو اس کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے. اگر یہاں کی حکومت نہیں سوچتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کی وسادت سے سینٹرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. حالانکہ ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب بھی اس معاملے کو اٹھا سکتے ہیں، وہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ اتنا نقصان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ جو باغات کا اتنا نقصان ہوا. تو ہمارے مطالبات یہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مطالبات کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں. یا جی ٹورزم سیکٹر کو جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ ہماری کنیکٹیویٹیز، روز کنیکٹیویٹیز ہوتی ہے. جی باقی یہی ہمارے جو مطالبات ہیں، انہی کو لے کے ہم روز حکومتوں کے پاس جاتے ہیں، اور جی جس کا سدباب نہیں ہو پا رہا. یاسر صاحب، کیا مطلب یہ 22 اپریل کے بعد بھی مطلب اثرات واقعی ہوئے ہیں؟ جیسے سیاحت کا شعبہ تو اپنے مقام پر ہے، لیکن اس سے ہٹ کر دیگر جو تجارتیں ہیں وہ بھی اس سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی فرق ہوا ہے؟ مطلب 22 اپریل کے بعد جو کچھ حالات بنے. دیکھیں، اس سے پہلے بھی ٹورزم کو چھوڑ کے، سیاحت کو چھوڑ کے جی جب آپ تجارت کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ایسے حالات تھے. لیکن آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا تہوار آنے والا ہے. عید اچھا. الفطر ہے، جی جی عید الاضحیٰ ہے. جی عید الاضحیٰ ہے جس پہ قربانی ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے بزنس کمیٹی کے لیے ایک بزنس کا، تجارت کا ایک بڑا منافع کمانے کا یا کام کرنے کا جی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ آج یہاں کی سڑکوں پہ دیکھو گے تو سڑکیں ویران ہیں. کوئی گاہک کا کوئی کہیں پہ نام و نشان نہیں ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ جو کافی دیر سے مندی چل رہی ہے، ایک وہ چیز ہے. باقی بالکل ہے کہ اس سے بھی تھوڑا بہت فرق پڑا ہے. کہ آج ہمیں کہیں بھی دور تک خریداری کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ دکاندار دکانوں پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہیں، بالکل بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. عید آنے والی ہے اور عید کے 3-4 دن رہ گئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ کرشمہ اب 2-3 دن میں ہو جائے گا جو اتنے بڑے فیسٹیول میں یا ملک میں بھی یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے. یہاں پہ خصوصاً اس لیے منایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی میجارٹی ہے، مسلمانوں کا خاصا بہت بڑا طبقہ یہاں رہتا ہے اس ڈویژن میں. تو یہ مندی بہت زیادہ ہے. جی یاسر صاحب، جہاں تک بجلی کے حوالے سے بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے، ہم خبریں بھی دیا کرتے ہیں اس حوالے سے، تو بجلی کی زائد جو ہے وہ چارجز کے حوالے سے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں کا معاملہ ہے. اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا سری نگر کے حوالے سے اسمارٹ سٹی کا جو پروجیکٹ یعنی تکمیل کیا جا رہا ہے، جس طرح سے بھی ہوا، تو اس کے اثرات یعنی تجارت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں برقی کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا. اکثر و بیشتر شکایات ملتی رہتی ہیں. جی دیکھیے، بجلی کا تو جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کہیں آپ کو ایسا شارٹیج بجلی کی نہیں، چاہے یہاں پہ سردیوں کا موسم ہوئے یا گرمیوں کا موسم ہوئے. ایک یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ بجلی کے ہمارے پیسے نہیں آتے ہیں باقی، لیکن آج ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا لوگ پریفر کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بجلی مطلب 24/7 ملنی چاہیے. اس کے لیے باضابطہ طور پہ یہاں پہ اسمارٹ میٹر بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس کا ہمیں آج تک اس کا کوئی علم نہیں ہو رہا ہے. ہماری یہ باتیں بارہا جب بھی ہم ڈویژنل انتظامیہ سے ملیں یا جو منتخب حکومت ہے ان سے ملیں یا لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ملیں تو ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جہاں تک آپ نے اسمارٹ سٹی کی بات کری تو اسمارٹ سٹی کا ابھی بارش ہوئی تو اس میں اسمارٹ سٹی کا پتہ چلا کہ وہاں پہ لگ رہا تھا کہ کہیں جھیل کا سا سما لال چوک کے ساتھ میں جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں جھیل ہی لگ رہی تھی کہ لوگوں کا آنا جانا دشوار ہو گیا تھا. تو اس پروجیکٹ کو لے کے بھی کافی کچھ خدشات لوگوں میں پائے جاتے ہیں، بزنس کمیٹی کے لوگوں کو پائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ نے سری نگر کی بات کری یا آپ لال چوک جو یہاں کا بزنس ہب ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، تو آج وہاں پہ لوگ پریشان ہیں. کوئی کاروبار کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. بالکل ہے، ٹورسٹ آتے تھے لال چوک میں آتے تھے ٹورسٹ، لیکن اس سے بزنس پہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. وہ سیلفی پوائنٹ ہے، وہاں کا لوگوں کا آنا جانا ہے.
باقی ساری چیزیں ہیں، لیکن خریداری کے لیے ٹورزم کوئی جو باقی ہے، جو یہ ٹورسٹ لوگوں کا شال، اس کو چھوڑ کے جو باقی دکانداری ہے، جو باقی تجارت ہے، اس میں کافی فرق آیا ہے، اس میں کافی ڈاؤن چلے گیا ہے. میں اس حد تک بھی آپ سے وضاحتاً کہوں گا اور بڑے یقین کے ساتھ کہوں گا کہ تقریباً 80 سے 85% بزنس ختم ہو چکا ہے. جی 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 یاسر صاحب، جس طرح سے اگر ہم دیکھیں ریاست یعنی ویسے تو مرکز کے زیر انتظام ہے، بہرحال یعنی ریاستی حکومت اگر ہم کہیں عمر عبداللہ صاحب کی حکومت جس طرح سے بنی، تو اس کے بعد کیا جو انتظامی امور ہیں اس میں کوئی راحت والی بات آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ یعنی تجارت کے فروغ کے حوالے سے حکومت کی جانب سے، دہلی کی جانب سے اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ڈیولپمنٹ کے جو ہے پروجیکٹس جو ہے انجام دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری اسکیمز کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر مختلف کاروباری یونٹس قائم کرنے کے لیے اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے. تو اس حوالے سے کیا اس سرکار کے بننے کے بعد اس میں کوئی یعنی پیش رفت ہو رہی ہے؟ مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں یا تو آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہی سنتے رہتے ہیں. باقی زمینی حقائق تو کچھ اور ہیں. زمینی حقائق میں ایسا کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. نئی حکومت جو منتخبہ حکومت آئی ہے اس کے بعد کچھ فرق پڑا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ مطلب کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا جو ہم سوچ رہے تھے کسی وقت میں کہ منتخب حکومت آئے گی پھر ایسا ہوگا، پھر بزنس بڑھے گا، پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہ تو ڈیولپمنٹ کے کام اتنے، جب آپ کو لگ رہا ہے کہ جون کا مہینہ ہے، جی بالکل ہمارے سردیوں میں سڑکیں یہاں کی خراب ہوتی ہیں، سڑکوں پہ میگڈمائزیشن نہیں ہوئی ہے، جو تارپل بچھایا جاتا ہے وہ نہیں بچھایا گیا ہے، اور ہماری سڑکوں پہ پیچز ڈالے جاتے ہیں. ہماری سڑکوں کا وہ حال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ہم کہیں اور رہ رہے ہیں. ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں جو ترقیوں میں بہت آگے چلے گیا ہے، جیسا کہ ہماری سڑکوں کا جال بچھے ہوئے ہیں سارے ملک میں. لیکن جب ہم اپنے یہاں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارا بابا آدم نرالا ہے، یہاں کی کچھ اور باتیں ہیں. یہاں نہیں ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ بالکل نہیں ہو رہی ہے. یا جو آپ نے یہ بولا کہ ڈیولپمنٹس کے کام نہیں ہو رہے، یا حکومت کے آنے کے بعد کچھ بدلاؤ بالکل نہیں دکھائی دے رہا ہے. اچھا، جہاں تک میں فروٹ گروورز کی اگر میں بات کروں تو موسم کے جو اثرات، اور چونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مرکز کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہم کشمیر کو، جموں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے، اور بالخصوص موسم میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں، چاہے وہ مسافرین کو ہو، چاہے وہ تاجرین کو، فروٹ گروورز کو ہو، پرابلمز جو ہوتی ہیں اس کو حل کرنے کے حوالے سے، تو کیا پچھلے چند برسوں میں اس حوالے سے کوئی راحت ملی ہے، یا پھر کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ کام چل رہے ہیں ایسے کم از کم اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر ٹرین آ جاتی ہے اور اس میں گڈس کا، اس میں جو گڈس ٹرین بھی آ جائے گی، جی تو ایک بہت اچھی شروعات ہو سکتی ہے تجارت، جہاں تک تجارت کی بات ہم کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں ابھی تھوڑا سا یہاں سے جموں سے چری بامبے چلی گئی، لیکن مجھے نہیں پتا یہاں سے جموں جاتے جاتے اس چری کا کیا حال ہوا، اور وہ چری وہاں پہنچتے پہنچتے کیا چیزیں ہو گئی. اس کے لیے بالکل مرکزی حکومت کو چاہیے کہ یہ ایک اتنی بڑی معیشت ہے، تقریباً اگر اس کو ہارٹیکلچر کو سیریس لیا جائے تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تقریباً 30,000 کروڑ کی انڈسٹری ہے ہمارے یہاں. جی تو ہمارے اتنی چھوٹی سی ریاست کے لیے 30,000 کروڑ بہت بڑی بات ہے. جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو 3,000 کروڑ کا ٹورزم ہے، ٹوٹل 3,000 کروڑ کا ٹورزم ہے. تو اس کے لیے امید ہے ہمیں. بالکل اب ٹرین آنے والی ہے، ایک آدھ دن میں ملک کے وزیر اعظم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا ایک لکونا سا ہے کہ وہ وایا کٹرا جائے گی. ہم چاہتے تھے کہ ٹرین ڈائریکٹ آ جائے. چلے اچھی بات ہے، شروعات ہو جائے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ٹرین ڈائریکٹ بھی آئے گی، لیکن گڈس ٹرین آنی چاہیے جس میں ہمارے وہاں سے مال آئے اور یہاں سے ہمارا فروٹ ملک کی دوسری منڈیوں تک ٹرین کے ذریعے پہنچا جائے. جیسے مطلب فاسٹسٹ ٹرینیں ہماری چل رہی ہیں، ویسے ہی گڈس ٹرین بھی نان سٹاپ اپنے مقام تک پہنچ جائے. تو اس سے تاجروں کا صحیح یہ مطلب مال
ایک ریاست سے دوسری ریاست اور دوسری ریاست سے تیسری ریاست میں جب وہ چلے جائے گا تو اس کے جی اثرات بالکل واضح نکل آئیں گے. جہاں تک آپ نے فروٹ گروورز کی بات کری تو ابھی تک کچھ بھی نہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، اچھا کچھ کیا سیریس نہیں جی لیا جا رہا. جی 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 یعنی موسم کی جو پرابلمس ہوا کرتی تھی اکثر ہم یہ دیکھا کرتے ہیں کہ جو ہے جب بھی برف باری شدید ہوتی ہے تو بہت سارے ٹرکس رک جاتے ہیں اور جو موقع پر جہاں پہنچنا ہے اس میں جو ہے رکاوٹ پیش آتی ہے، تو وہ اب بھی جو ہے صورتحال برقرار ہے. بالکل جو کہ تو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹیکنیکل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ہماری نیشنل ہائی وے ہے تو اس میں کافی جگہ پہ مطلب پہاڑ کھسک رہے ہیں. بالکل ہم اس چیز کو لیکن ٹیکنالوجی ہمارے پاس اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس کو سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا ہے جی یہ ہمارے جو یہاں پہ حکمران ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے. اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں ان ساری چیزوں سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں کہ سڑکوں کا حال بہت برا ہے، نیشنل ہائی وے کا حال برا ہے. جی اور اگر ٹرین آ جاتی ہے تو امید ہے کہ 6 تاریخ کو آنریبل پرائم منسٹر صاحب اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں تو ایک اچھی شروعات ہو رہی ہے، بہت اچھی شروعات ہو رہی ہے. ایک بہت اچھا ایک نیا باب شروع ہوگا جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے. جب یہ ملک سے جڑے گا تو ٹرین کے ذریعے تو پھر حالات مجھے لگتا ہے کہ اچھے ہونے والے. یاسر صاحب میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا سیب کے حوالے سے. جو فروٹ گروورس ہے وہاں پر اکثر و بیشتر مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ جو باہر سے امپورٹ ہونے والا جو فروٹ ہے بالخصوص سیب کی بات ہوتی تھی، تو بہرحال یہ آپریشن سندور جب ہوا اس کے بعد ترکی کے حوالے سے جو سرکار کی جانب سے ایک ہم یہ کہیں گے کہ جو ہے ایک پہل کی گئی تو اس کا جو ہے خیر مقدم بھی کیا گیا. تو کیا اس کا کچھ یعنی بہتر ہوگا کہ باہر سے یعنی بالخصوص جو ترکی سے جو کچھ آ رہا تھا سیب وغیرہ، تو اس کا کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے یا پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، بہت بہت فائدہ ہوا، بالکل فائدہ ہوا، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے مال جو یہاں پہ کولڈ سٹورز میں تھے جو وہاں سے ہم ملک کی دوسری منڈیوں میں جا رہے ہیں تو اچھے بھاؤ پہ مال بک رہا ہے. جی کسی زمانے میں یا کسی ٹائم میں ایسا نہیں دکھتا تھا. آج ریٹ اچھے ہیں. ابھی تک حالانکہ یہ 7واں مہینہ ہے جو یا 8واں مہینہ میں کولڈ سٹوریج میں مال رکھنے کا، تو یہاں سے بالکل ملک کی مختلف ریاستوں کے پاس جو بھی مال جا رہا ہے تو اس میں اچھے ریٹ آ رہے ہیں، بالکل اچھے نتائج ہیں. صحیح بات ہے جی یہ بالکل اچھی بات ہے کہ ایسا ہوا کہ باہر کے مال ہمارے پاس اتنا مال ہے اپنے ملک کے لیے، اتنا مال ہے کہ ہمیں دوسروں کی مال کی ضرورت نہیں. ہمارے مال کی اتنی اچھی کوالٹی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اتنا اچھا ہمارے پاس سیب کا جو مال ہے، اتنی اچھی کوالٹی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو مرکزی حکومت ہے وہ اس کو کچھ ایسا کرے کہ یہاں سے ہم باقی ملکوں تک یہ مال بیچیں. اتنا اچھا ہمارا مال ہے. بالکل فائدہ مند بات ہوئی ہے، فائدہ مند بات. جی یاسر صاحب میں آخری سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کی بات کریں، سیر و سیاحت اور ساری چیزیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک امن و امان یقینی نہیں ہوتا تو تب تک کوئی بھی چیز کہیں پر بھی یعنی وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور وہاں پر وہ ساری چیزیں یعنی تعمیر ترقی کے معاملات جو ہے کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ بحیثیت کشمیری، بحیثیت تاجر اور ایک جو ہے ایک فیڈریشن کے جو ہے ذمہ دار، تو اس حوالے سے آپ یعنی حکومتوں سے بھی کیا کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو باہر سے یعنی سیر و سیاحت کے لیے جو جانے والے ہیں، جن کا کشمیر یقیناً سب سے بہترین جو ہے ڈیسٹینیشن ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی یہ جو واقعہ یا پھر یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے واقعتاً کیا چیز ہونی چاہیے؟ آپ حکومتوں کو کیا کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں کو، سیاحوں کو آپ کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ایک قسم کا خوف جو ہے پیدا ہوا ہے. جی دیکھیں، ساری دنیا کو پتا ہے ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں جو بڑے پیار سے یہاں آتے ہیں، صدیوں سے آ رہے ہیں، صدیوں سے آ رہے ہیں، آج ہی نہیں آ رہے ہیں، صدیوں سے آ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جو یہ یہاں کا کشمیری ہے، باشندہ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، وہ امن پسند قوم رہی ہے. ان کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے کہ یہ امن پسند قوم ہے.
لیکن دیکھیں کہیں پہ سیکورٹی کے معاملات ہیں, کہیں پہ ہمارے ملک میں یا ہمارے جو مرکزی حکومت ہے انہوں جی نے دیکھیں پچھلے اگر ہم 6 سالوں کی بات کریں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوا, بڑا اچھا ماحول چل رہا تھا. بدقسمتی کی بات ہے, بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسا واقعہ ہوا جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں, جس میں مجھے لگتا ہے کہ یو ٹی کے لوگوں نے, خاص کر کشمیر ڈویژن کے لوگوں نے جتنا ہو سکا اس کی مخالفت کی, اس جی کی مزاحمت کی. یعنی کہ پہلی دفعہ مطلب ہم نے یہاں پہ ایسا ماحول دیکھا کہ لوگوں میں غم تھا, لوگوں میں غصہ تھا ان لوگوں یقیناً کے خلاف جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. یہاں پہ ایک مطلب میں نے ہڑتال کافی دیر کے بعد دیکھی جس کی کال کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر فیڈریشن نے دی ہوئی تھی جی کہ افسوس کا واقعہ تھا. تو میری ملک کے جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آئیں, اور جو ہم نے یہاں پہ ایک وہ برادرانہ حساب سے ان سے جب یہ واقعہ پیش آیا, ہم نے بلکہ کافی سیاحوں کو اپنے گھروں میں رکھا. ہم نے وہاں سے ہمارے جو بچے تھے انہوں نے وہاں سے اپنی جان کو کھیل کے ان سیاحوں کو نیچے پہلگام تک لے کے آئے. جی تو سارے ملک نے یہ سارا کچھ دیکھا. تو جتنے بھی یہاں لوگ آتے کوئی خوف کی بات نہیں ہے, بالکل آپ آ سکتے ہو. یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے. جی یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ موسم اتنا خوشگوار ہے کہ شاید ہی ملک کی کسی ریاست میں کہ یو ٹی میں ایسا موسم ہوگا. جی تو اس حوالے سے تو ان کو آنا چاہیے بالکل. اور کبھی آپ ایسا بھی نہ محسوس کریں کہ کسی کو یہ لگے کہ ہاں ہم نے اگر کسی نے یہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے بالکل ادھر آنا ہے, ہم اس جگہ پہ آئیں گے اور پھر یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. لیکن ایک سیکورٹی کا مسئلہ ہے, بالکل ہے کہ اس چیز کو مرکزی حکومت نے دیکھنا ہے, اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی امرناتھ یاترا آنے والی ہے جی اور وہ بھی خوش اسلوبی سے یہاں سے چلے جانی چاہیے. لیکن جی اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس میں ابھی کافی ٹائم ہے, لوگ ملک کے لوگ مختلف جگہوں سے یہاں آئیں اور خود دیکھیں کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں, یہاں کا موسم کیسا ہے, اور یہاں پہ کتنا اچھا وہ انجوائے کریں گے. یقیناً. بہت بہت شکریہ یاسین صاحب, آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین, یقیناً بات تو یہی ہے کہ جموں کشمیر جس کو جنت بے نظیر کہا جاتا ہے, جہاں کے حوالے سے جہاں جو بھی جاتا ہے وہ جو ہے کشمیر کی یعنی کہ وہاں کے قدرتی مناظر کو دیکھتے ہوئے وہ یعنی تعریف کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. بلکہ بہت ساروں کو یہ ہم نے کہتے سنا کہ یہاں سے اب نکل کر جو ہے اپنے مقام پر اپنے وطن کو جانے کو دل نہیں کرتا, کیونکہ اس طرح کا وہاں پر ماحول ہے, نہ صرف قدرتی مناظر کے حوالے سے, آب و ہوا کے حوالے سے, بلکہ وہاں کی میزبانی, وہاں کے لوگوں کے اخلاق, وہاں کے لوگوں کا سادہ پن, وہ ساری چیزیں ہیں جو یقیناً کشمیر کی طرف لوگوں کو جو ہے اٹریکٹ کرتے ہیں, نہ صرف ملک سے بلکہ ساری دنیا سے. اگرچہ ہم خود بالی ووڈ کی بات کریں تو بڑے بڑے اسٹار سیلیبریٹیز جو کشمیر بھی وہاں کا بھی دورہ کرتے ہیں, سیر و سیاحت کرتے ہیں, وہاں پر شوٹنگ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یورپ کے کسی ڈیسٹینیشن کو جاتے ہیں, ایون سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, تو وہ ان کا یہ مشورہ ہوتا ہے اور ان کا یہ تجربہ ہوتا ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ کشمیر سے زیادہ بہتر ہم سوئٹزرلینڈ کو بھی نہیں پاتے. تو یہ اتنا پیارا یعنی قدرت کا تحفہ ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا کریں, کیا بتائیں, جس طرح سے یاسین صاحب نے بھی کہا کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں جس کا کچھ تو ظاہر ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس کا بہت سارا چھپا ہوا جو معاملہ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر حالات جس طرح سے بہتر ہونے چاہیے, اور جو کشمیریوں کو جو حق ملنا چاہیے, وہ حق یعنی امن و امان کے حوالے سے, تعمیر و ترقی کے حوالے سے, اور ایک سکون اور چین کے حوالے سے جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید ہمارے ساتھ کشمیر سے مہمان جڑیں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں جموں کشمیر کے حالات کی, بالخصوص 22 اپریل کے بعد جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے, کس طرح کے حالات ہیں بالخصوص یعنی معاشی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کشمیریوں کی جو تجارت کا ذریعہ ہے بنیادی طور پر, اور ساتھ ہی ساتھ سیاحتی شعبہ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. بہرحال کس طرح کے حالات ہیں اور کس طرح کی سچویشن ہے اس پر بات کر رہے ہیں. بریک سے پہلے ہم نے محمد یاسین خان صاحب سے بات کی تھی, اب ہمارے ساتھ
معزز مہمان فاروق احمد کھٹو صاحب، سابق صدر ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن کشمیر، ایگزیکٹو ممبر کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، وہ جڑ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، صدر RTI موومنٹ جموں کشمیر، سماجی جہدکار۔ میں دونوں کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میں فاروق صاحب سے آغاز کروں گا۔ فاروق صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ بہرحال 22 اپریل کو جو کچھ واقعہ ہوا، بڑا افسوسناک، دردناک، تکلیف دینے والا، بہرحال اس حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ ہم دنیا کو بھی خیال کرنے کے لیے کس طرح سے ہم متاثر ہیں۔ ہمارے پارلیمنٹیرینس یعنی دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے متاثر ہیں، لیکن جہاں تک متاثر ہونے کی اگر ہم بات کریں تو جو سرحد سے قریب بسنے والے لوگ ہیں، بالخصوص جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں کے لوگوں کے مسائل شاید کہیں نہ کہیں نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس پروگرام میں ہم اس کی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ 22 اپریل سے پہلے شعبہ سیاحت کی، ٹورزم کی بات کریں، اور پھر 22 اپریل کے بعد، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا پریکٹیکلی آپ ساری چیزوں کو دیکھنے والے اور جو کچھ حالات ہیں اس کو جو ہے سمجھنے والے، تو ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہم بھی دے رہے تھے خبریں کہ کس طرح سے رش تھا لوگوں کا، اور سیاح جو ہے کشمیر کا رخ کر رہے تھے، کیا صورتحال بن آئی ہے، اور 22 اپریل کے بعد اور 22 اپریل سے پہلے کا اگر ہم موازنہ کریں، تھوڑا سا کمپیئر کریں، تو کس طرح سے آپ کیا کہیں گے؟ جی فاروق صاحب۔ باقر صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ بیسیکلی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کشمیر ٹورزم جو ہے یہاں ہماری اکانومی کا ایک مین اسٹے کہ بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ہے ٹورڈس اور GDP۔ اس میں بہت ساری جابس کریٹ ہوتی ہیں، اور ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر اینڈ کشمیر آرٹ کے علاوہ ہماری جو اکانومی نا موسٹلی ٹورزم پہ منحصر ہے۔ جی۔ اب چونکہ یہاں پہ حالات دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہے تھے کشمیر میں، ود دی ریزلٹ یہاں پہ ٹورسٹ فلو بھی بہت اچھا آ رہا تھا 2020 کے بعد سے۔ یہاں پہ بہت ساری انویسٹمنٹس کی تھی لوگوں نے، اور ہمارا جو یوتھ ہے، ایجوکیٹڈ یوتھ، انہوں نے بھی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی۔ لوگوں نے نئے ہوٹلز بنائے تھے، ٹریول ایجنسیز کھولی تھی، اس کے علاوہ ہوٹلز کو لیز پہ لیا گیا تھا، بہت سارے لوگ جو ہے اس انڈسٹری میں آ گئے تھے۔ تو ود دی ریزلٹ یہاں پہ جو ہے ٹورزم فٹ فال کی وجہ سے بہت ہی اچھا روزگار مل رہا تھا یہاں کے لوگوں کو۔ اس بار جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، میں ایز اے ٹورزم پلیئر آپ کو بتا دوں کہ اس بار ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پوری ہسٹری کریٹ ہو جائے گی کشمیر میں۔ جو گورنمنٹ کے فگرز ہیں، جتنے بھی یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہم لوگ جو لوکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارا یہ ماننا تھا کہ ہمارے پاس اس بار جو ہے نا بہت زیادہ فٹ فال آ جائے گا۔ وی ویئر ان دا بگننگ آف دا سیزن۔ ہمارا جو ٹورسٹ سیزن جو ہے وہ 1 اپریل سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور جون کے آخری مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، جو پیک ٹورزم سیزن کی میں بات کر رہا ہوں۔ آلدو کشمیر ایک آل سیزن ٹورزم ڈیسٹینیشن بن گیا ہے ابھی، یہاں پہ ونٹر کے ٹائم پہ بھی ہوٹلز میں تقریباً 80-90% جو ہے نا آکوپینسی ہوتی ہے، لیکن جو پیک ایکٹیویٹی تھی وہ آل آف اے سڈن پہلگام واقعے کے بعد بالکل متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد جو جنگ کے حالات بنے، تو کچھ عرصے کے لیے تقریباً 15-20 دن کے لیے یہاں پہ کشمیر میں کوئی ٹورسٹ نہیں تھا۔ اب دھیرے دھیرے جو ہے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا، یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس جگہ کو پورا بند کر دیں گے۔ اسی طرح میں ایز اے اسٹیک ہولڈر ہماری بات ہوتی رہتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر، چیف منسٹر LG جو یہاں کے، ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ہماری۔ تو ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ کشمیر جو ہے اس وقت جو ہے بالکل سیف ہے ٹورزم کے لیے، اور سمجھنے والے لوگ جو کشمیر کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ یہاں پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آلدو جو ہمارے پاس 100% آکوپینسی ایکسپیکٹڈ تھی وہ تو نہیں ہے تقریباً، لیکن 15-20% کے قریب ابھی فٹ فال ہے سری نگر، پہلگام اور گلمرگ میں۔ تو بہت زیادہ جو ہے ایک مہینے میں یہاں پہ بہت زیادہ نقصانات ہو گئے۔ لوگ جتنے بھی ٹورزم کے ساتھ جٹے ہوئے لوگ تھے وہ لٹرلی ڈپریشن میں چلے گئے، کیونکہ بہت ساری انویسٹمنٹس ہو گئی تھی۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی دنیا میں اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ
پیش آتا ہے تو سب سے پہلی جو کیجویلٹی ہوتی ہے وہاں کی ٹورزم انڈسٹری. جی کیونکہ جہاں بھی آپ جائیں گے ایز اے ویکیشنر, آپ چھٹیوں پہ جہاں بھی جانا چاہیں گے, سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کیا میں وہاں پہ سیف ہوں. ہاں لیکن کشمیر میں جو ہے ہر ایک کو یہ پتہ تھی ملک کے مختلف حصوں میں, بلکہ باہر کے ممالک میں بھی کشمیر بالکل سیف ڈیسٹینیشن ہے. ہماری ہسٹری ہے, جب سے یہاں پہ ٹورزم صدیوں سے جو پروموٹ کر رہے تھے یہاں کے لوگ, تو کشمیر کی ہسٹری میں ٹورسٹ کے ساتھ کبھی کوئی کرائم جو ہے نا پیش نہیں ہوا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس بار جو ہے ہم جس کو شدید مذمت کرتے آئے ہیں جب سے یہ واقعہ ہو گیا, ہم نے ایز ٹورزم اسٹیک ہولڈرس, یا میں ایز اے کامن کشمیری آپ بات کروں, کہ پہلی بار ایسا ہو گیا کشمیر کی ہسٹری میں کہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے. وہ لوگ جو ٹورزم کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں تھے وہ لوگ بھی سڑکوں پہ آ گئے. انہوں نے ٹیررزم کے خلاف جو ہے نا اپنا پروٹیسٹ درج کیا. ہم بہت زیادہ دکھت ہے جتنی بھی فیملیز یہاں پہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. ہماری آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں بار بار بولتا ہوں کہ ہماری سالیڈیرٹی ہے ان کے ساتھ. بہت ہی ناخوشگوار واقعہ تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ جو ملک دشمن میں جن کو بتاؤں گا, کیونکہ ٹورزم جو ہے یہ ایک بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے خالی, یہ ایک کنیکٹ ہے بٹوین ویریس کمیونٹیز, جس سے لوگ جڑ جاتے ہیں تو ایک رشتہ بن جاتا ہے. ہمارا بھی رشتہ بن رہا تھا دھیرے دھیرے ملک کے باقی حصوں سے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ ملک دشمن لوگ جن کو میں بولوں گا ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ جس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں کہ کشمیر نہ چلے جائیں. لیکن جو جاننے والے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ملک بھر میں, وہ ان چیزوں کو بالکل سمجھتے ہیں اور وہ اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہتے ہیں. جس وقت میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ابھی کا ٹیمپریچر سری نگر میں بات کر رہا ہوں, آپ پہلگام اور گلمرگ تو ہل اسٹیشن ہے, وہاں پہ تو 5 ڈگری ٹیمپریچر ویسے بھی کم رہتا ہے سری نگر کے کمپیریزن میں. جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں نے سویٹر پہنی ہوئی ہے اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. ابھی کا ٹیمپریچر جو ہے نا 11 ڈگری ٹیمپریچر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ملک کے باقی حصوں میں اس وقت شدید گرمی ہے اور لوگوں کو یہ جو ہے نا اپرچونٹی دے شوڈ سیز اینڈ دے شوڈ کم بیک ٹو کشمیر. اس سے کیا ہوگا کہ ایک کنیکٹ اور ایک بار جو ہے ہو جائے گا ملک کے باقی حصوں کے ساتھ ہمارا کشمیر کا, اور جو ایک والیٹائل جو نا ایریا رہ چکا ہے انفارچونیٹلی آزادی کے بعد سے. تو اس کے علاوہ جو یہاں پہ اکانومی ہے, لوکل اکانومی, اس میں بھی وہ لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لہذا یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا جس کو ہمیں بھولنا چاہیے اور لوگوں کو پھر اور ایک بار کشمیر کا رخ کرنا چاہیے. جی بالکل, آپ کی طرف میں آؤں گا. میں ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب سے جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, یہاں پر کیا ایک قسم کا مطلب ایک بات تو ٹھیک ہے جس طرح سے کشمیر سے, کشمیر کی سرزمین سے, چاہے وہاں کے عام لوگ ہوں, چاہے وہ ٹوریزم سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگ ہوں, چاہے وہ لیڈران ہوں, سبھی لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ بلا خوف و خطر جو ہے کشمیر کا جو ہے رخ کریں, کشمیر آئیں. اور جو واقعہ پیش آیا اس طرح کی نظیر ہم کو جو ہے ماضی میں نہیں ملتی. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے ایک ضرور وہ آ تو رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کو ایک قسم کا جو ہے خدشہ, ایک اپریہنشن ہم کہیں گے کہ وہ بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سرکار کی جانب سے واقعتاً کس طرح کا کام ہونا چاہیے, کس طرح کی ایک احساس ہونا چاہیے لوگوں کو کہ نہیں اب اس طرح کی جو ہے صورتحال نہیں ہوگی. تو ایسا کچھ پیش رفت ہوتے ہوئے, اس کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہوئے کچھ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا اس نے مطلب سب کو جو ہے دہلا کر رکھ دیا. دیکھیے واقع صاحب, جہاں تک یہ انسیڈنٹس ہیں جی یہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, یہ نہیں کہ خالی انسیڈنٹ ایسا جو ہے کشمیر میں ہی ہوا ہے, اتنے سالوں کے بعد ہوا ہے, اتنے وقفے کے بعد ہوا. اگر ہم بات کریں 2008 کے اندر ممبئی میں اتنا بڑا جو ہے ٹیررسٹ اٹیک ہوا, وہاں پہ 175 لوگ مارے گئے. اس کے بعد کیا لوگوں نے بامبے جانا چھوڑ دیا؟ نہ. ایسی دنیا بھر میں ایون ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک ہوا نیو یارک میں, کیا اس کے بعد لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا؟ نہیں. تو مسئلہ ہے کہ اس میں اگر ہم سرنڈر کریں گے اور نہیں جائیں گے اور یہ نہیں کریں گے, باتیں بولیں گے کہ پہلگام سیف نہیں ہے, کشمیر سیف نہیں ہے, اس حساب سے
ایک نیریٹو ایسا چلائیں گے جی اور یہاں کے لوگوں کو اس میں مطلب ان پہ یہ تھوپ دیں گے کہ یہی لوگ جو ہے کشمیری لوگ ہی جو ہے ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہوا. دس از ریئلی انفارچونیٹ. اور یہ ایک نیریٹو چلایا گیا ہے بہت سارے میڈیا چینلز پہ جی، اور جس کی وجہ سے جو ہے بعد میں ایک ماحول جو ہے خوف کا ماحول پیدا ہو گیا پورے ملک کے اندر. اور اس میں جو ہے مطلب ہمارے سیاسی لیڈران کا ایک امپورٹنٹ رول تھا جی، خاص کر بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں، ہاں ہاں، ہمارے ہوم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کو جو ہے جس طریقے سے ان کو بات کرنی تھی اس طریقے سے انہوں نے بات نہیں کی. ان کو باضابطہ یہاں پہ آنا تھا، پہلگام میں آنا تھا، مودی صاحب کو آنا تھا، سری نگر میں آنا تھا، ہوم منسٹر کو آنا تھا اور یہاں سے اعلان کرنا تھا جی، بھائی کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ آ جائیے، تاکہ ایک بھروسہ پیدا ہوتا، ایک بھروسہ بن جاتا. مگر جو جس طرح سے انہوں نے بات نہیں کی جی، اس سے جو ہے عوام میں جو ہے بھروسہ نہیں ہے. اگر ایک ملک کے ہوم منسٹر بات کرتے ہیں ایسے جی، کہ ایک بھروسہ دلاتے لوگوں کو کہ ہمیں اس کے خلاف اٹھنا ہے، فائٹ کرنا ہے. اگر ہم آنا ہی چھوڑ دیں گے دیٹ مینس وہ ہے سرنڈر بفور دوز پیپل. جن لوگوں نے کام کیا ہے ہم نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے پھر. جی، تو یہاں پہ تضاد ہے، یہاں پہ تضاد ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا، کیا ہمارے سیکورٹی ایجنسیز اتنی کمزور ہیں کہ ہم ان کے خلاف فائٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا سیکورٹی جو سسٹم ہے، سیکورٹی گریڈ اتنا کمزور ہے کہ ہم جو ہے ٹورسٹ کو سیکورٹی نہیں فراہم کر سکتے ہیں؟ آج کی تاریخ میں ہمارے بہت سارے ٹورسٹ اسٹیشنز، ٹورسٹ پلیسز بند ہے. اگر ہم بڑگام ضلع کی بات کریں، ہمارا دودھ پتھری بند ہے، ہمارا یوس مرگ بند ہے، ہمارا توس میدان بند ہے. اگر ہم شوپیاں کولگام کی بات کریں، اہربل بند ہے. اگر ہم اننت ناگ ضلع کی بات کریں، کوکر ناگ بند ہے، آگے ڈکسم بند ہے، ویری ناگ بند ہے. جی، خالی انہوں نے پہلگام تھوڑا کھلا رکھا اور وہاں سے گلمرگ رکھا ہے. لیکن لوکل لوگ جو سیر تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں نہیں جا رہے ہیں. دودھ پتھری میں رہنے والے بیچارے وہ لوگ جو وہاں پہ روٹیاں بناتے تھے، مکھی کی روٹیاں بناتے تھے، سبزی بناتے تھے، چائے بیچتے تھے وہاں پہ لیڈیز، جی، ان کا گھر اسی پہ چلتا تھا. آج ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، وہ بیکار ہو گئے ہیں. اور اتھارٹیز موبلائز کر سکتے تھے، اتھارٹیز موبلائز کر سکتے تھے ٹورسٹ کو. جی، آپ آئیے. ایون ٹورسٹ تو دور کی بات ہے، انہوں نے گیٹ ہی بند کر دیا باہر اور لوکلز کو بھی جانے دیتے نہیں ہے. تو یہ کس طریقے کا یہ سسٹم ہے؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ اس پہ سرکار کو سوچنا چاہیے اور سرکار کو فائٹ بیک کرنا چاہیے. ان کو لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے. یہاں کی جو ٹریول ایجنسیز ہے، ٹور آپریٹرز ہیں، ہوٹلیئرز ہیں، شکارا والے ہیں، گھوڑے والے ہیں، جو ٹورسٹ ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھنا ہے. آپ چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں کہ آپ تمام ٹورسٹ پلیس کو بند کر دیں، وہاں کوئی نہیں جائے گا. 3 فٹ کی گھاس اگی ہے وہاں پہ، ایک انسان کو بھی وہاں پہ کوئی الاؤ نہیں ہے. یوس مرگ میں، توس میدان میں، دودھ پتھری میں، یہاں پہ اپن کیا اہربل میں، ویری ناگ تک مجھے کسی نے پرسوں بولا ویری ناگ میں بھی الاؤ نہیں ہے، ڈکسوم میں نہیں ہے، ٹرال شکارگاہ میں نہیں ہے. یہ ہمارے ایسے آف بیٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز تھے، وہاں پہ بھی بندش لگائی ہے. تو دس از ریئلی انفارچونیٹ. تو سرکار کو تو آگے آنا تھا، سرکار کو لوگوں کو ہمت دلانی تھی. اگر سرکار ہی سرنڈر کر لے تو لوگ کیا کریں گے پھر؟ ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے ابھی مظفر صاحب نے کہا، ہم تو درمیان میں یہ بھی سن رہے تھے کہ بارڈر ٹوریزم کو جو ہے فروغ دیا جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد معاملہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ابھی بہت سارے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں جن کو مزید یعنی ڈھونڈ کر، بہت سارے ایسے مقامات بھی ہیں جن کو مزید ڈیولپ کرنا اور لوگوں کو اس جانب جو ہے اس طرف راغب کرنے کی ضرورت تھی، بجائے اس کے مزید جو ہے بند کر دیے گئے ہیں جہاں پر لوگ آ سکتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا چیزیں ہیں ابھی، اگر اس وقت میں آپ سے سوال کروں تو کیا ڈیمانڈس ہیں، کیا ہونا چاہیے تاکہ سیاحت کو، سیاحوں کو راغب کیا جا سکے؟ کیا ابھی
کوئی چیز ہے جس کے ذریعے جو ہے مطلب لوگوں کو راغب کیا جائے اور سرکار سے کوئی مطالبہ ہو؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا پہلے ہی سے کچھ مسائل جن کا آپ یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے، جن کو جو ہے یعنی اس جانب توجہ سرکار کی ہونی چاہیے، کچھ ایسے مطالبات چاہے وہ شعبہ سیاحت کے حوالے سے ہو یا پھر تجاویز کے حوالے سے ہو، میں جاننا چاہوں گا جی۔ باقر بھائی، تجاویز تو بہت سارے ہیں، ہم لوگ ڈسکس کرتے آئے ہیں ود the government of Jammu and Kashmir as well as the government of India. جی لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کچھ خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی ہے ابھی تک. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں انڈسٹری میں. یہاں پہ سب سے بڑا ایشو ہے، ڈاکٹر صاحب اس پہ کام کرتے ہیں، مظفر صاحب، سسٹینیبل ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ایشو، کیونکہ کشمیر جو ہے ایک فریجائل زون ہے، یہاں پہ ہمیں سسٹینیبل ٹورزم کو ہی پروموٹ کرنا پڑے گا. یہ جو آپ نے لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے. تو جہاں تک ٹورزم جو ڈیسٹینیشنز ہیں یہاں کی جو انہوں نے بند کی ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا نے، منسٹری آف ہوم افیئرس نے، تو ان کو کھولنا بہت زیادہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ جب کشمیر آتے ہیں یہ خالی گلمرگ، سری نگر، پہلگام اور سونمرگ نہیں جاتے ہیں، یہ آف بیٹ کشمیر کو بھی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے ٹرینڈ دیکھا پچھلے 3-4 سالوں سے، کشمیر خالی سری نگر، پہلگام اور گلمرگ گولڈن ٹرائنگل کو نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں پہ ہمارے پاس جہاں بھی آپ کشمیر میں جاتے ہیں وہ بہت مطلب خوبصورت جگہ ہوتی ہے. خاص کر ہمارے پاس اگر ڈسٹرکٹ بڈگام کی بولیں، بہت پاپولر ڈیسٹینیشنز ہیں. دودھ پتھری ہو گیا، یوس مرگ، ٹوس میدان ہو گیا. یہاں پہ لوگ اکثر انکوائر کرتے تھے اور جاتے بھی تھے. لیکن انفارچونیٹلی جو ابھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں کشمیر گھومنے کے لیے، وہ 4-5 دن کے علاوہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے، جسٹ بیکاز کہ دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو سی ادر دین دی گولڈن ٹرائنگل آف سری نگر، گلمرگ اینڈ پہلگام. پہلگام میں بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پہ سب سے خوبصورت جو ایریاز ہیں، آرو، چندنواڑی اینڈ بیتا ویلی، ان کو بھی گورنمنٹ نے بند کیا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے. not only the tourists from across country، لیکن جہاں پہ لوکلز کے لیے بھی ان ڈیسٹینیشنز کو کھولنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں کے لوکلز جو ہیں جو پکنکس کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی الاؤ نہیں کیا جاتا ہے. ابھی تب سے تقریباً 40 دن ہو گئے، 40 دن سے یہ ایریاز بند پڑے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس مطلب گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ہے، ابھی ایکٹیو گورنمنٹ ہے کشمیر میں، جن کے ہاتھوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ افیئرس نہیں ہے، کیونکہ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے لوکل گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ، منسٹرز کے ساتھ بھی، بلکہ فار دیٹ میٹر چیف منسٹر کے ساتھ بھی. ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ان ڈیسٹینیشنز کو ہمیں جلد از جلد کھولنا چاہیے. گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل ہے کہ سیکورٹی گرڈ کو ایکٹیویٹ کر کے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سیکورٹی فورسز، مزید ایکٹیویٹ کر کے ان ڈیسٹینیشنز میں ان کو سیکورٹی رکھ کے ان ڈیسٹینیشن کو کھول کے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آف بیٹ کشمیر جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہاں کی اکانومی کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم شہری علاقوں کی بات کرتے ہیں اور پھر ٹاؤنز کی بات کرتے ہیں اور جو یعنی معروف جو ڈیسٹینیشنز ہیں ان کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یعنی یہ 1 مہینے کے درمیان، 1 مہینے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے، جو کچھ حالات بنے ہوئے ہیں، یا پھر جب بھی نامساعد صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو بالخصوص میں جاننا چاہوں گا آپ سے، جیسے ہماری نظروں کے سامنے پونچھ میں جس طرح سے شیلنگ، گولہ باری کے نتیجے لوگوں کو مسائل کا سامنا رہا ہے، اب جب کہ بہت سارے لوگ یعنی سرحدی علاقوں میں جہاں رہتے ہیں وہ پھر واپس آئے، لیکن اب بھی سرکاری سطح پر ہمارا یہ اعلان ہے کہ آپریشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، آپریشن جاری و ساری ہے. تو بہت سارے لوگوں کو ہم راست طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کے اپنے جو ہے ڈر اور خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہم آ تو گئے ہیں لیکن ابھی وہ خدشہ ختم نہیں ہوا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے صورتحال بنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ سماجی جہادکار بھی ہیں، تو شہری علاقوں کے لوگوں کی تو بات کر لیتے ہیں، لیکن جو سرحدات پر بسنے والے ہیں، نامساعد صورتحال میں ان کا کیا حال ہوتا ہے اور اب بھی کس طرح کی صورتحال کا وہ جو ہے سامنا کر رہے ہیں، میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے. دیکھیں باقی صاحب، جو ہمارے بارڈر ایریاز ہیں، چاہے ایل او سی پہ رہنے والے لوگ ہیں یا انٹرنیشنل بارڈر پہ ہیں، جی جموں کشمیر میں تو کچھ ایریا انٹرنیشنل بارڈر کے نزدیک بھی ہے، چاہے جو ہمارے آرس پورہ کا ایریا ہے اور جو
वहाँ जम्मू के एरिया कुछ है, और उसके बाद मैक्सिमम तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल में LOC में ही है। तो मगर वहाँ पे भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भी बहुत डर के माहौल में रह रहे हैं, पता नहीं कब क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि बहुत बार मैं क्योंकि इन इलाका जात में जाता रहता हूँ, रिसेंटली मैं गया हुआ था, एक तो अभी भी गया था जंग के बाद, बट पिछली बार मैं फरवरी में गया था। मैं ऐसे इलाकों में गया, ये छम जोड़ियाँ, ये छम सेक्टर जो है अखनूर के आगे है, और वहां पे मुझे लोगों ने जो कहानियां सुना रहे थे, क्योंकि उस वक्त तो हमने अंदाजा भी नहीं किया था कि सूरत हाल इतनी खराब होगी, आगे जंग का माहौल बनेगा, जंग होगी, आपस में गोलाबारी होगी। उन्होंने कहा था कि बहुत बार उन कारगिल वार के अंदर, उसके बाद भी 2004, 5, 6, 10 तो वहां पे जाते थे, वहां से फिर उनको निकाला जाता था, फिर शेलिंग होती थी, वहां पे लूले लंगड़े हो चुके हैं लोग जी। और वो अपनी कहानियां सुना रहे थे कि कभी कभी हम आते थे, 2 दिन बैठते थे, तीसरे दिन फिर फायरिंग होती थी, फिर शेलिंग होती थी। तो वो जो पुराना जो वाक़ात है, पुराने जो वहाँ पे जो उनके साथ होता था, उनको उनकी याद जो ताज़ा फिर से हो गई है। लोग वहाँ पे खौफ के माहौल में है, और बहुत सारी जगहों पे लोगों ने कहा कि अनएक्सप्लोडेड शेल्स भी है, जो शेलिंग हुई है आजू बाजू वहाँ पे हर पार से, उसमें बहुत सारे गोले ऐसे होते हैं जो फटे हुए नहीं होते हैं, वो फिर अनएक्सप्लोडेड भी रह जाते हैं। उसकी वजह से भी लोग जो है, लोग तशवीश का शिकार हैं। डॉक्टर साहब, ये सरहदी इलाकों में बंकर्स बहुत सारे प्रधानमंत्री ने भी कहा परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए सीज फायर। जी। मतलब चाइना के साथ भी हमारे बॉर्डर, चाइना के साथ भी हमारी दुश्मनी है, चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात नहीं है सही, बट हमने कभी नहीं देखा कि चाइना के बॉर्डर पे इतनी ज्यादा शेलिंग होती है आपस में। जी हाँ। कहीं फायरिंग भी नहीं होती है चाइना के और इंडिया के फौज के बीच में। हाँ, मारामारी होती है, पिछली बार उन्होंने हमारे फौजों को वहां पे तक 20 फौजों को मार डाला, मत वो मार के मरे वहां पे, वो गोलियों से नहीं मरे, फायरिंग नहीं हुई। जी हाँ। तो अगर चाइना के बॉर्डर पे फायरिंग नहीं होती, वहां पे शेलिंग नहीं होती, उनके साथ भी हमारे यहाँ पे ही क्यों हो रही है? तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो सफरर है जी, इसका खमियाजा जो भुगतना पड़ता है वो आम गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है, इंसानों को भुगतना पड़ता है जो वहां पे रहते हैं। वो अपना ना काम कर सकते, न खेती बाड़ी कर सकते, न स्कूल जा सकते, न एजुकेशन, सब बहुत तकलीफ में रहते हैं जी। तो इन चीजों को भी जो है सरकार को देखना पड़े, चाहे आर हो पार हो, यहाँ के लोग हो वहाँ के लोग हो जी, दोनों साइड से खमियाजा जो है इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। यकीन फारूक साहब, आखिर में आखिरी सवाल करूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सयाहत के शोबे से आपका ताल्लुक़ है, उस हवाले से यानी सारे मुल्क में अगर हम देखें तो उनको क्या कहेंगे आपके वाक़यतन जो है, यानी कश्मीर किस तरह से जो है उनको उनका मुंतज़िर है मेज़बानी के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा जो माहौल बना, इस माहौल से निकलने के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो नेशनल मीडिया है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। जो पिछले 3-4 साल से अच्छा काम कर रहा था हमारा नेशनल मीडिया, जिससे ब्रिज हो रहा था हमारा गैप विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब ये जंग का माहौल बना, पहलगाम का वाकया हो गया, तो फिर नेशनल टीवी चैनल्स ने बहुत ज्यादा जो है ना हेट्रेड स्प्रेड करने की कोशिश की, विद द रिजल्ट जो है पूरे मुल्क में जो है ना गम गुस्सा लोगों में देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कुछ न्यूज चैनल्स को जिसमें आप भी शामिल हैं कि आप पॉजिटिविटी फैलाते हैं, और हर एक नेशनल चैनल को, जो भी मीडिया हाउस है हमारा, उनको पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। जहाँ तक टूरिस्ट फुटफॉल का सवाल पैदा होता है, अभी हम लोग 20-25 दिन तक यहाँ पे टूरिज्म जो है ना पीक टूरिज्म सीजन चलेगा, उसके बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगा। बहुत सारी रजिस्ट्रेशन हुई हैं, तकरीबन 6 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे जो यात्रीज आने वाले हैं हमारे पास, तो उससे मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्ड होगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे, आई एम श्योर, मैं भी मतलब इस चीज को बड़ी
गहरी नजर से देख रहा हूं कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमारे पास एक अच्छा खासा फुटफॉल होगा जी। और विंटर में हमारा पूरी तरह से जो है ना टूरिज्म रिवाइव हो जाएगा। फारूक साहब, यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म की अगर मैं बात करूँ, जो मुक़द्दस मकामात है, सूफिया की सरजमीन है कश्मीर, क्या इस हवाले से भी कुछ काम की ज़रूरत नहीं है? यानी मुल्क में बिल्कुल बहुत सही सारे बात लोग। है। जी 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 जी, कश्मीर जो है ये खाली लेजर टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मुक़द्दस मकामात भी है, जैसे कि आपने सही फरमाया है कि ये सूफियों का मुल्क है, ये सूफियों की जगह है। यहाँ जी। पे स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है ना एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट जो है सेगमेंट हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो गवर्नमेंट है इस पे उन्होंने कुछ खातिर खा काम नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में भी बहुत सारे मुसलमान लोग रहते हैं, काफी जी। तादाद में यहाँ आना चाहते हैं। जैसे यहाँ अभी पे- उर्स यहाँ शरीफ पे, चल रहा है अ, शाह हमदान का, और ज़ियारतगाह हज़रत बल की बात बिल्कुल। करें, दीगर ज़ियारतगाहों की बात करें। जी जी जी, इसके साथ हिस्ट्री अटैच्ड है। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, सूफी टूरिज्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको आना चाहिए। मैं आपकी चैनल की वसातत से अपील करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। कश्मीर बिल्कुल सेफ है, जी। वो बहुत अच्छी यादें लेके जाएंगे इधर से, और उनको भी खुशी मिलेगी और लोकल पॉपुलेशन को भी खुशी मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज किया, यहाँ पे डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा टूरिज्म पे लोगों का। यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं और इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है। जो टूरिज्म का जो पैसा है वो खाली एक होटलियर के पास नहीं जाता है, वो दूध वाले के पास भी जाता है, सब्जी वाले के पास भी जाता है, कोई घोड़े वाले के पास भी जाता है। जहाँ आप देखेंगे वहाँ पे टूरिज्म के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है लोग। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब और डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आप दोनों ने वक्त दिया। नाज़रीन, बहरहाल ये हालात हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में अमन व अमान कायम हो और इसकी जो हकीकी बहारें हैं, जो माजी में हम देखा करते थे, वो जो है बहाल हों। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।